अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़ हाल मुस्तरद बाय महा आरा का 5th एपिसोड लेकर। तो चलो चलते हैं नावल की जानिब। बहुत जल्दी दिमाग और भारी दिल के साथ वो उस रेस्टोरेंट से उठकर ऑफिस वापस आई थी। अपने ऑफिस की तरफ बढ़ते रिसेप्शन पर उसे फिजा ने पुकार लिया। मीना की कॉल आई थी। फातिमा की तबीयत ठीक नहीं, उसकी कलाइयों पर सेल्फ इन्फ्लेटेड इंजरीज, खुद लगाई जख्म के निशान हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो शेल्टर होम में आई एक नई आई लड़की की बाबत बता रही थी। आप सर रहबर से कहकर किसी नज़दीक की तारीख की अपॉइंटमेंट। अगर वो जो तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी, उस नाम पर अंदर कहीं फिर अस्तराब दर आया। उसे क्यों कहूँ मैं, दस्तगी से फ़िज़ा की बात काटी। जी, फ़िज़ा के लिए यह रद्द अमल गैर मुतवक्का था। वो कोई साइकेट्रिस्ट है कि हम उसे इन्वॉल्व करें। इसका क्या काम है। हर काम के लिए हमें उसे ही आवाज़ देनी है। दूसरों पर इन्हिसार करना कब छोड़ेंगी आप फ़िज़ा। कितने सबक और सीखने हैं आपने। बज़ाहिर वो फ़िज़ा से मुखातिब थी। आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा झुंझलाहट थी, दर्द से ज़्यादा पछतावा था और कहीं कहीं गैर महसूस सा एहसास। जिया मैम, मैं तो अफ़ाक हमीद दोस्त हैं सर के, तो मुझे लगा कि जल्दी अपॉइंटमेंट। फ़िज़ा बॉस से डांट की आदी नहीं थी। आवाज़ वजाहत देते लड़खड़ाई। मैं खुद कर लूँगी अफ़ाक से, किसी और की ज़रूरत नहीं है हमें। आ रही है समझ। आइंदा मुझे ऐसे जुमले ना सुनने को मिले। फ़िज़ा की घबराहट देखते जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद पर आया गुस्सा कहाँ निकाल रही थी। ये वो थी जिसने रहबर को अपने काम ज़िंदगी में इस हद तक शामिल कर लिया था। कुछ हफ्ते कबल उसे अदबा को मज़ीद वक्त देने के लिए दरख्वास्त करना याद आया। ज़रा धीमा कतियत से पुर आवाज़ में कहती वो अपनी केबिन की तरफ बढ़ गई। जी जी मैम। फ़िज़ा ने वापस अपनी कुर्सी बैठते अनका को अपने केबिन के दरवाजे के पार गुम होता देखा। आज कुछ अजीब सा था उसके बर्ताव में। शब के 3 बज चुके थे। ये घड़ी कह रही थी। मध्यम चलते पंखे के नीचे पलंग पर 2 नफूस महू ख्वाब थे। 2 नौउम्र लड़कियां मुखालिफ सिमत करवट लिए। जीना और अदबा की तरफ सफ़ेद टाइल्स के फर्श पर अनका बैठी थी। पलंग पर कोहनी टिकाए उस पर अपना चेहरा जमाए। नज़र अदबा के सोए हुए चेहरे पर पेवस्त थी। पलके वो उस पर बरसों से गैर मुअस्सर चेहरे को देखते झपकना भूल गई थी और शायद सांस लेना भी। मुअस्सर मंजर अब भी ख्वाब जैसा था जिसे बस वो देख ही सकती थी। हाथ बढ़ाकर छू लेने की ख्वाहिश उंगलियों में इस तरह की कैफियत सी गर्दिश करती महसूस होती थी, पर यह हाथ भर का फासला पाटने में न आता था। ये जज्बाती दूरी सक्खर और इस्लामाबाद के माबैन फासले से ज़्यादा थी। उसे ज़्यादा ही होना था। कहने को कितना कुछ था और कैसी गहरी खामोशी थी। पहले वो उस उम्र में नहीं थी कि माँ का कहा समझ पाए, और अब वो सुनना नहीं चाहती थी और ना समझना। उसने तो उससे कोई सवाल, कोई वजाहत तक नहीं मांगी। वो उसके लिए तालीम जारी रखने का वाहिद रोज़ुन थी और बस। वो 1 साल जो उन दोनों ने साथ गुजारा था, अदबा की याददाश्त की स्लेट पर तहरीर ही नहीं हुआ था। जब वो उसे सलाते वक्त कहानियाँ सुनाती थी, ये जानते हुए कि वो उम्र नहीं थी उस मुश्क की। तवील पेचीदे किस्से, वो सारी कहानियाँ जिन्हें सुनने की हसरत में उसका बचपन गुजरा था। सूखी रोटी के बदले कबाड़े से लिए बोसीदा सालों में बच्चों की सफ़े पर अटक अटक कर हिज्जे करते पड़ती जाने वाली हर तहरीर। शहर कहता था वो पागल हो गई है। सारा दिन वो एक नासमझ शीर ख्वार सी गुफ्तगू करती गुजारती थी। उसके अलावा इतना अपना उसे कभी कोई मुयस्सर ही नहीं हो आया था। वो कैसे उससे सब ना कहती, उससे ना कहती तो किससे कहती। वो उसे सब देना चाहती थी सिवाय अपने जैसी किस्मत के। वो उसे उस एक चीज़ को सिवा कुछ भी नहीं दे पाई थी। इतने अपने इतने कीमती लोग कैसे छूट जाते हैं, कैसे छोड़ दिए जाते हैं। एहसास जुर्म के सिवा उसके पास इन 13 सालों में कुछ भी तो नहीं था। और अब एक ज़माने बाद वो उसके सामने थी, माजी का आईना बनकर, हूबहू उसके जैसे नक्श ड्राइंग रूम में लगी उस 80 की दिहाई की डिजिटल पोर्ट्रेट से चुराए गए। बहुत अपनों की तरफ से दस्तकश थी, कदर की तरफ से उन्हें
ورثے میں ملی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ سننا چاہتی تھی، حقائق، فسانے، خواہشات، خواب۔ تو میں کہہ رہی تھی، کہانی تھی یوں کہ کہا بادشاہ نے، سن اے شہزادے، پرستان ہے یہ آئینہ خانہ ہے جادو کی نگری۔ اگر کوئی آدم بھٹکتا کہیں سے یہاں آ گیا تو وہ آئندہ کے لیے عکس بن کر انہیں آئینوں میں بھٹکتا رہے گا۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ پری زاد کوئی زمین پر اتر آئی تو آدمی نے مچھیروں سے جالوں کی قیمت پتہ کی۔ کہانی سناتے سناتے نظر جب پری پر پڑی تو کہانی کہیں نیند میں کھو چکی تھی۔ کہانی کی ننھی پری سو چکی تھی۔ میرا ساگر۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی وکیل کے پاس آئے ایک کیس نے اسے بہت بری طرح بیٹی کی فکر میں الجھا دیا تھا۔ سوتیلی ماں کا باپ کے بعد بچی پر گھریلو تشدد، جس کے سبب اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ گھریلو تشدد کے مختلف نوعیت کے کیس کورٹ میں روز کی بات تھی۔ نیا یہ تھا کہ اس ایک مخصوص واقعے نے اس کی ادبا کی زندگی کو لے کر تصور کے خاکے کی بنیاد ہلا دی تھی۔ باپ دادی کے ساتھ ایک آرام دہ زندگی کا خاکہ جو صرف نام تھا، محض خیال تھا۔ وہ تب سے اسے لے کر بے چین تھی، اس کا حال جاننے کو مضطرب۔ اور پھر ایک مہینے کے اندر وہ اس کے ساتھ تھی۔ آج ان کے درمیان فاصلے میلوں کا نہیں، محض ایک چاہ کا تھا، اس کی چاہ کا۔ اذان کی آواز پنکھے کے شور میں دب کر بہت مدھم ہوتی اس کی سماعت تک پہنچی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے بنا اس کا ارتکاز توڑ گئی۔ آج دنیا کے کئی ممالک معاشی بحران کے شکار ہیں۔ اپنے ارد گرد بھی آپ کو اسی متعلق آہو بکا سنائی دے گی۔ موجودہ حکومت سابقہ کو اور سابقہ موجودہ کو اس کا الزام دیتی دیکھی گئی۔ سوال یہ ہے کہ حالیہ بحران کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، کیونکہ ایسے کئی بحران تو حالیہ شور سے پہلے ہی اس معاشرے میں موجود ہیں اور معمول ہیں۔ ہر شعبے میں، چاہے وہ خوراک ہو، تعلیم ہو یا صحت، سب سے نچلے طبقے کے لیے یہ بحران مسلسل ہے۔ جس شخص کی قوت خرید 10 روپے کی روٹی کی نہیں تھی، اسے اس 20 کی ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جن کے بچے اسکولوں کی بجائے گھروں میں کام کرتے ہوں، وہ تعلیم مہنگی ہونے سے بے نیاز رہیں گے۔ جن کے گاؤں سے ہاسپٹل 100 کلومیٹر دور ہو، انہیں کیا فرق پڑے گا وہاں دوا کس بھاؤ بکتی ہے۔ تیسری صنف نے جب ہر صورت اگر بھیک ہی مانگنی ہے، ناچتے ہی رہنا ہے، تو پھر ملک کی معیشت کیسی بھی ہو، 6 مہینے پانی کی کامیابی اگر اچھے وقتوں میں قحط سالی جیسی بلا ہاتھوں آپ کے اپنوں کی جان لیتی ہے، تو برے وقت بھی کتنے ہی برے ہوں گے۔ یہ لوگ جو آبادی کا بڑا حصہ ہیں، ان کے لیے بحران سے زیادہ کچھ بھی ان کی زندگیوں کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ بحران تو مشاعرے کو تشکیل دیتے ہیں، اس کے ڈھانچے میں موجود ہیں، پر ہمارے لیے معمول ہیں۔ ہمیں ان سے فرق نہیں پڑتا، تو ہم ان پر بولتے بھی نہیں۔ یہاں ہم سے مراد اربن مڈل اور اپر مڈل کلاس ہے۔ ہم تب بولتے ہیں جب ہم اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں بولتے ہیں جہاں ہمیں فرق پڑتا ہے۔ نتیجہ اس چیز کو پکار کر یہ نکلتا ہے، سہولیات اور علم کے سبب آپ بات کہہ بھی دیتے ہیں اور آپ کی آواز سنائی بھی دیتی ہے، لیکن ایک شور برپا کرنے کے علاوہ وہ کوئی حتمی حل نہیں ڈھونڈ پاتی، کیونکہ شور کتنا ہی بلند ہوتا تو محض ایک مخصوص طبقے کی جانب سے ہے، جو آبادی کا کوئی بڑا حصہ نہیں ہے۔ عوامی قسم کا نتائج تو تعداد سے آتے ہیں۔ مشاعرے کے افراد کے ہر فرق بھلائے ایک جگہ کھڑے ہونے سے نکلتے ہیں۔ جب تک آپ بیشتر عوام کو لائق مسائل کو مسائل سمجھنے کے بجائے ان کی زندگی کا معمول سمجھیں گے، ان پر نہیں بولیں گے، وہ آپ کے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک اس مشاعرے کا ہر طبقہ اپنے اپنے بحران اکیلے بھگتے گا اور بھگتتا رہے گا۔ وقت ختم ہوا اور وہ معمول کے اختتامی کلمات کیمرے میں دیکھ کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائی ڈھیلی کرتے اسٹوڈیو سے نکلتے، ہاتھ میں گزین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، دانستہ عجلت دکھاتے ہوئے کہ کہیں اسے کوئی لائیو شو کی ریکارڈنگ گوانے نہ بیٹھ جائے۔ دفتر میں آ کر اپنی کرسی سنبھالے، اس نے خاموشی سے گزین کے آنے کا انتظار کیا اور پھر بیٹھنے کا۔ رہبر اب بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ یہ گزرے 4 ماہ میں تمہارا چھٹا اوپ ایڈ اخباری کالم ہے۔
اندازہ آگاہ کرتا ہوا سا تھا، حالانکہ جس نے لکھا تھا وہ جانتا تھا یہ چھٹا ہے۔ یہ تم کہیں چھپنے کے لیے نہیں بھیجو گے؟ فیصلہ سنایا گیا۔ کوئی غلطی ہے اگر تو میں… تم کون ہو غزین؟ رد عمل کو رد کرتے سوال اٹھایا۔ جی؟ عجیب شناخت کے بحران میں مبتلا کرتا سوال تھا یہ۔ آج تک کون جی روح پورے وثوق سے کہہ پایا ہے کہ وہ کون ہے؟ سمجھ بھی نہیں پایا شاید۔ صحافی بننا ہے نا تم نے؟ ایک اور سوال۔ جی؟ تو یہ کیا ہے پھر سے فون میں کھلی اس ای میل کی طرف اشارہ کیا جس کی اٹیچمنٹ میں غزین نے اپنا کالم رائے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کالم؟ یہ اوپینین پیس ہے۔ صحافی کا کام رائے دینا نہیں ہوتا، حقائق رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو دوسرے شعبوں سے منسلک لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یا پھر وہ صحافی جو اب فیلڈ سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ نہ تم کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو اور نہ ہی ریٹائر ہوئے ہو، تو پھر صرف آپ ایڈ پر اتفاق کیوں کر لیا ہے تم نے؟ تفصیل سے وہ سمجھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا۔ پروگرام کے دوران وزیر خزانہ کی بے سروپا تعویلیں سنتے اسے یہ خیال آیا تھا، یہ چھپنے بھیج دوں، پھر فیچر پر کام کرنا شروع کروں گا۔ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سر ٹھیک کہہ رہے تھے۔ خلوص میں لپٹی تنقید کو تبرک کی طرح وصول کرنا اسے آتا تھا۔ نہیں، اس کا موضوع اچھا ہے، اسے ہی فیچر بناؤ۔ جاؤ اور متعلقہ لوگوں سے بات کرو، انٹرویوز لو، اور دوبارہ تم مجھے کام کو لے کر آپ ایڈ جیسی کاہلی کرتے دکھے نا، تو آئی ول میک شور کہ صحافی کے بجائے کسی اور شعبے سے منسلک ہو کر زندگی بھر آپ ایڈ لکھتے رہو۔ بہت سنجیدگی سے دھمکی دیتی بات ختم کی۔ جی بوس؟ غزین مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ رہبر کو اتنا سنجیدہ اس نے کم ہی دیکھا تھا۔ اس نے اپنے لیے دیکھ کر اچھا لگا اسے۔ چائے دے جاؤ مجھے، اور اگلے 1 ماہ تک آج والی شکلیں مجھے پروگرام کی گیسٹ لسٹ میں نظر نہ آئیں۔ خفت زدہ لہجے کی حکم بری ہاک غزین نے اپنے پیچھے سنی۔ ایک تو محترمہ وکیل صاحبہ کی ہر جگہ سے دانستہ غیر حاضری نے موڈ تباہ کر دیا تھا۔ وہ اس ہوٹل کی ملاقات کے بعد جیسے چھڑی گھما کر غائب کر دی گئی تھی۔ بہتر، غزین کہتا نکل گیا تھا۔ دفتر کا دروازہ کھلا اور وہ شہر کے بنا اجازت کھڑکیوں سے اندر گھس آنے والی طوفانی بارش کی مانند داخل ہوا۔ انکا نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر نوارد کو دیکھا اور دل ہی دل میں کراہی۔ اس قدر دانستہ کوشش کر کے وہ اسے پچھلے 2 ہفتے سے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ایک جذبہ، چند جملے، اور پہلے سا کچھ نہیں رہتا۔ رہبر کے تیور بتاتے تھے کہ وہ گرجے گا بھی اور برسے گا بھی۔ قبل اس کے کہ وہ گہرا سانس لیتی، اس محاذ کے لیے خود کو تیار کرتی، وہ میز کے اس پر دونوں ہاتھ جمائے جارحانہ سا سوال کر چکا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ مدام؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی میرا؟ میں مصروف تھی۔ آنکھیں چرائی گئیں، چند بے مقصد کیز دباتے نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائی۔ جھوٹ؟ وہ اب بھی اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، جبڑے بھیجے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس کیوں کا جواب ہم دونوں جانتے ہیں۔ جب جانتے ہو تو پوچھنے کا مطلب؟ ہر جواب جانتا تھا تو اس تفتیش کا مقصد؟ 100 کام اٹکے ہوئے ہیں میرے، اور وکیل صاحبہ آنکھیں ماتھے پر سجائے بیٹھ گئیں۔ حد ہوتی ہے کوئی۔ وہ اب اونچا سا بڑبڑاتا کرسی پر پیچھے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میرے بنا نہیں ہو رہے؟ وہ تلخی سے کہتی لیپ ٹاپ کا کارڈ گرا گئی۔ رہبر بات کی بنا نہیں جانے والا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں کام کی آڑ میں تم سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا۔ مقابل کے گمان کے متعلق اندازہ لگاتے مسکراہٹ میں طنز کی آمیزش تھی۔ مجھے کچھ نہیں لگ رہا، یہی تو مسئلہ ہے، مجھے کبھی کچھ لگا ہی نہیں۔ اور ادھر سر نفی میں ہلاتے جھنجھلائی ہوئی سی لگتی تھی۔ بات ادھوری رہ گئی کہ رہبر اپنی نشست چھوڑے میز پر ہتھیلیاں جمائے کھڑا ہو گیا۔ بہت ہو گیا اب۔ مجھے تم اچھی لگی، میں نے پرپوز کیا، تم نے منع کر دیا، بات ختم۔ گیٹ اوورڈ۔ ذرا اس کی جانب آگے کو ہو کر بیزاری سے سنجیدگی سے آخری 3 الفاظ ذرا اونچی آواز میں کہے۔ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ انکا کا جواب بھی سن لیا۔ اب یہ غیر آرام دہ سی آنکھ میں چولی سے 6 معنی۔ بات ختم، یعنی کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی اس کے کہے جملے کا مفہوم یہ نہیں، پر پھر بھی نہ جانے کیوں اپنی مرضی کے معنی کی تصدیق چاہی۔ بے معنی کوشش، لا یعنی جملہ۔ اب ایسا بھی نہیں کہہ رہا، اگر تم ہاں کرنا چاہو تو کبھی بھی۔ برہمی سنجیدگی
सब फिजा में तहलील हुआ। ज़रा झुककर जुमला अदा करना चाहा। तरद्दुद लाजिम थी, गुजरे इजहार की तजदीद भी जो करने नहीं दी गई। रहबर मुट्ठी में दबाया कलम मजीद पटका। ओके काम की बात करते हैं। दोनों हाथ हथियार डालने के अंदाज में उठाए। वो सीधा होते मौजू पर आया। ऑनर क्लिंग केस है। हाजरा माई की 22 साला बेटी मुसर्रत को उसके शोहर ने शक की बुनियाद पर 6-7 माह पहले कत्ल किया था। FIR काटी गई पर फिर प्रेशर में वापस ले ली गई क्योंकि इलाके के जागीरदाराने ने दियत की कुछ रकम मुख्तिस करके बात दबानी चाहिए। बेवा औरत का ब्लड मनी लेने से इनकार फ्यूडल डोमिनेटेड इलाके में नहीं सुना गया, पर इनकार के सबब रकम भी नहीं दी गई और केस भी नहीं बना, यानी 0 कॉन्सिक्यूसेस फॉर द किलर। अब हाजरा दोबारा मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हैं एंड मैं चाहता हूँ ये केस तुम लड़ो। फाइल के पन्ने पर लटता उसके मुकाबिल बैठा वो उस नए केस की तफसीलियात बता रहा था। वो अक्सर ऐसे साने लेकर आता था जिन्हें मुकदमा बनाकर अदालत में ले जाने की ज़रूरत होती थी, पर इस दफ़ा नई बात ये थी कि यह वाक़या इस्लामाबाद, पिंडी या उसकी नवाही बस्तियों में पेश नहीं आया था। जुर्म का मकान यहाँ से घंटों दूर एक गांव था जिसका नाम वो पहली मर्तबा सुन रही थी। एक और बात, ये लोग मीडिया अटेंशन नहीं चाहते तो कोशिश करना कि मीडिया से ये केस दूर रहे, और दूसरा मेरा जिक्र न आए। मैं मीडिया का बंदा हूँ, नाम सुनेंगे तो शायद डर के पीछे हट जाए, तुम समझ रही हो। एहतियात से नजरें उठाकर उसे देखा जो मगन थी। उस पर्दादारी की तफसील में नहीं उलझी, और अगर तुम्हारे पास प्रो बोनो की फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है तब भी ये केस तुम्हें ही लड़ना है। फ़ी मैं देख लूँगा। पिछले नुक्ते पर उलझे कि खदशे के पेश नज़र उसे नई बात में उलझा गया। पहले ऐसे किसी केस के लिए फ़ी चार्ज करी है मैंने, रखो अपनी काली साफियत का पैसा अपने पास। पैसों की बात पर उस पर चढ़ी साहब का तब मजीद चढ़ी। रद्द अमल हस्ब तवक्को था। वो गहरा सा मुस्कुराया। बसर शौक, रहबर ने मर्जी तुम्हारे वाले अंदाज में कहते ज़रा आगे को होकर उसके सामने रखी फाइल का पन्ना पलटा। केस की तफसीलियात ज़ेरे बहस लाते उसकी फाइल से नज़र उठाकर लम्हे भर को अनका को देखा जो कोहनी टेबल पर जमाए मुट्ठी पर टिकाए चेहरा झुकाए फाइल में मौजूद मामलात पढ़ने में गर्क थी। काम उसकी हमेशा से पहली तरजीह रहा था। यही काम था जो उनके दरमियान की इस गैर आरामदेह सूरत हाल को पहले जैसा कर सकता था। वो कर भी रहा था। इस वीकेंड पर कहीं बाहर चलें, ट्रेल्स पर या जहाँ तुम कहो। टेबल पर रखी किताब से उकता कर बंद करते उसने कुर्सी मोड़कर पलंग पर चौकड़ी मारे बैठी अदबा को मुखातिब किया, जो सामने खुले लैपटॉप को देखती न जाने क्या सोच रही थी। मेरा कोर्स वर्क रहता है बहुत ज़्यादा। नज़र स्क्रीन से हटाते बिना जवाब देते एक लम्हे भी न लगाया। लॉन्ग वीकेंड है, 2 दिन तुम काम कर लेना, 1 दिन घूम आएंगे। काम तो मेरा भी बहुत करने वाला रहता है, पर टाइम निकालना चाहिए इंसान को अपने लिए। जीना बुरा माने बिना समझाने वाले अंदाज में कह रही थी। उसने आने की अदबा से ऐसे ही डील करते देखा था। सपाट सर्द रवैये के जवाब में गर्मजोशी, मुस्कुराहट। आनी आ जाए तो प्लान फाइनल करते हैं। तुम्हें उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, हर चीज़ से हट कर देखोगी तो उन्हें तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो कितनी अच्छी हैं और तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। अपनी जगह छोड़कर जीना अब उसके मुकाबिल पलंग पर बैठी कह रही थी। वो आनी को खुश देखना चाहती थी, अदबा को भी। खानदान की लड़ी में पुरोने को गिने चुने मोती ही तो थे उसके पास, उनमें इजाफा खुशी से कोई आगे शई थी। मुझे नहीं जाना, सॉरी। बेजारी से जान छुड़ाते वो लैपटॉप के लिए उठ गई। यक बस्तगी के खोल में बातिन में सालों का गुस्सा दबा था जो उबल कर बाहर आने को दरार डाल रहा था। कोई इशू है तो मुझे बता सकती हो। वो फिक्र से मजबूर होकर उसके पीछे लाउंज में आई। नहीं, मैं नहीं बता सकती। जीना आप बहुत अच्छी हैं, पर हम दोस्त नहीं बन सकते। अदबा ने लहजे की तलखी संभालते ज़रा एहतराम से उसे फासले न बांटने को कहा। वो फासलों पर रहने की आदी थी। दूर से ही घर के मकीनों को एक दूसरे से महबियत जताते देखती आई थी। करीब से तो उसने बस गुस्सा देखा था, बेजारी देखी थी। वही सब वो अब करीब आने की कोशिश करने वालों को लौटा रही थी। इट्स फाइन,
ہم فیملی تو ہیں اور وہ دوستی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جینا اب بھی مسکرا رہی تھی، اسے برا نہیں لگا تھا۔ ادبا اسے چھوٹی بہنوں جیسی لگتی تھی، ان کی بات کا برا کون مانتا ہے؟ ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ یہاں کیوں رہتی ہیں، پر آپ میری فیملی نہیں ہیں، سو پلیز۔ اس ادھورے جملے کی بیزاری نے وہ بے ضرر سی مسکان ایک لمحے میں نوچ ڈالی۔ ادبا اکتاہٹ سے کہتی اٹھ کر جا چکی تھی، اس کے دکھ سے دھواں ہوتے چہرے پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر۔ پریس کلب کا سیمینار ہال شائستہ شہریار کی برسی کے موقع پر ہونے والے پروگرام کے لیے آئے گئے لوگوں سے پر تھا۔ میڈیا، سوشل سوسائٹی، سیاستدان، ہر طبقے کے نام یہاں موجود تھے۔ اسٹیج پر افتتاحی تقریب کے لیے انکا شانواز کا نام پکارا گیا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسٹیج تک آئی، مائک سنبھالا، وہی معمول کا سیاہ سفید پہنے، آدھے بال کلیچر میں جکڑے، کوئی اہتمام نہیں۔ برسیاں بھی بھلا اہتمام سے منائی جاتی ہیں۔ منتظمین کا بہت شکریہ کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس موقع پر بطور اسپیکر بلایا جائے۔ آئی ایم آنرڈ، لیکن میری تعریف میں ذرا زیادہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ شائستہ شہریار ایک بہت بڑی ہستی تھی، اتنی بڑی کہ اب ان کی طرح کوئی ایک شخص ان کی کل میراث آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، میں تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں جو کر رہی ہوں وہ ان کے کام کا بس ایک تہائی حصہ ہے۔ میرے کام کا دائرہ کار خواتین کی فلاح تک محدود ہے اور مجھے اس پر بہت فخر ہے، پر شائستہ کا کام، ان کی شخصیت اس سے بہت زیادہ وسیع تھی۔ ان کا وکلا تحریک میں کردار، جمہوریت کے فروغ کے لیے جدوجہد، ہیومن رائٹس ایڈوکیسی، یہاں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے حصے میں آئے ان کے ترکے کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور وہ سب اسی پذیرائی کے حقدار ہیں جو آج یہاں میری کی گئی ہے۔ مجھے شاید آج کے دن آپ سب کے سامنے بولنے کے لیے اس لیے چنا گیا ہے تاکہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ باقی سب شاید شائستہ سے ملے بنا بھی اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں وہ آج ہیں، پر میں جو آج ہوں وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوں۔ ایک پرائیویٹ BA پاس لڑکی جو ایک کیٹرنگ کمپنی میں سروائیول کے لیے کام کرتی تھی، اس کے انکا شانواز بننے میں بہت بڑا شائستہ کا کردار ہے۔ وہ میری محسن تھی، مینٹور، میری لو ڈگری انہوں نے فنڈ کی تھی، اپنی پریکٹس کا آغاز بھی میں نے انہی کے اندر کیا تھا۔ مجھے ہماری پہلی ملاقات کا قصہ آپ سب کو سنانے دیں۔ رسمی سے مسکراتے وہ سامعین کو اپنے لفظوں میں باندھ چکی تھی۔ اختتام میں اس بات پر کرنا چاہوں گی کہ شائستہ شخصیت برسی کے بہت خلاف تھی۔ وہ آج ہوتی تو آج کے دن کو اپنے ذکر سے لیز دیکھ کر ضرور خفا ہوتی۔ وہ چاہیں گی ہم ان کے نام کے بجائے ان کے کام کو آگے بڑھائیں، انسان دوستی کو، انصاف کو، جمہوریت کو۔ ہم ان کی یاد میں مل بیٹھیں تو ان تصورات پر بات کریں، نہ کہ ان کی ذات پر۔ اختتامی کلمات کی تالیوں کی گونج نے اسے اسٹیج سے رخصت کیا۔ یہ لڑکی انکا شانواز، تم جانتے ہو اسے؟ اس مجمع میں تیسری صف میں موجود سینٹر ارباب سومرو نے انکا کی اسٹیج چھوڑنے پر کسی ٹرانس کی نکلنے سے اپنے PA سے پوچھا۔ وہ ایسی تقریب کا حصہ عرصہ ہوا بننا چھوڑ چکے تھے، آج بھی ساتھی سینیٹرز کے زور کرنے پر آ گئے تھے کہ پارٹی کے ترقی پسند طبقے کے سامنے امیج کے لیے اچھا ہے۔ کہا علم تھا کہ یہاں ایسا مانوس چہرہ ٹکرائے گا، اور آواز اور خیال سبھی تو ویسا تھا جیسا کسی نے ماضی کے گرد آلود آئینے پر ہاتھ پھیر کر اسے صاف کر دیا ہو، اور اپنے چہرے کی جگہ نظر آنے والا وہ چہرہ پھر واضح ہو گیا ہو۔ ماضی کے آئینوں میں اکثر وہی چہرے دیکھتے ہیں جنہیں ہم ماضی میں چھوڑ آتے ہیں، سوال کرتے ہوئے، جواب مانگتے ہوئے، لیکن کیا وہ چہرے کبھی دھیان کی سلیٹ سے ہٹتے بھی ہیں؟ شاید نہیں، بس دھندلا جاتے ہیں۔ یہ اتفاق تھا یا کسی قوت نے اسے ہستی کو وقت میں حنوط کر دیا تھا؟ خاص نہیں، کچھ عرصے پہلے رہبر عثمان کے شو پر دیکھا تھا۔ خواتین کے لیے کوئی ویلفیئر ادارہ چلاتی ہے، میڈیا میں زیادہ نہیں دکھتی۔ PA نے ان کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ کرتے سرسری سے جواب دیا۔ کس کی بیٹی ہے؟ دلچسپی سے لیے ہوئے ایک اور سوال، المی جیسا۔ پتہ نہیں، سیلف میڈ ہے۔ اپنے بر پر اٹھے لوگوں کے آباؤ گمنام ہی ہوتے ہیں۔
मुझे मिलवाना इससे तकरीब के इख्तिताम पर। जी, अब के फ़ोन से ध्यान हटाते जवाब दिया। कुछ चौंक कर अब भी उन्हें ज़रा गर्दन घुमाकर पिछली रो की तरफ गई उस औरत को ढूंढते देखा। अंदर ही अंदर अपने अंदाज़ों की देर ही सही उस कदर दुरुस्तगी पर खुद को दाद भी दी। सियासतदान हो, जागीरदार हो और दिल फेंकना हो, ये भी मुकम्मल था भला। बॉस, ये कोई आपके लिए दे गया है। लैपटॉप पर हरकत करती उंगलियां गजीन के जुमले पर रुकी। वो कोई लिफाफा बढ़ाए खड़ा था। क्या है ये? थाम कर उलट पलट कर देखा। कोई नाम, कोई पता दर्ज नहीं था। गजीन ने जवाबन ला इल्मी में कंधे उचकाए। हसन होता तो खोल कर देख चुका होता। उस लड़के में तजस्सुस नाम का मादा बहुत कम था। रहबर ने यह सोचते लिफाफा चाक किया और ये करते गजीन को मुखातिब करने को सर उठाया। आ रही है चाय। दीवार से लगी टेबल पर वो रुख मोड़कर उसके कहने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक केटल का बटन दबा चुका था। वो मुस्कुराता वापस लिफाफे की तरफ मुतवज्जा हुआ। कल 12:30 दोपहर। मुड़े तुड़े कागज़ात पर सिर्फ यही लिखा हुआ था और एक लोकेशन का कोड। माहौल में किसी ने अचानक ही पुरअज़न सी स्याही घोली। हल्कापन कहीं गायब हुआ। कंधे बोझल हुए। पीछे की तरफ होते उसने कुर्सी से टेक लगा दी, आंखें मूंद दी। वो मुट्ठियों में उम्मीद दबाए बैठा था। कल ये मुट्ठी खुलने का दिन था। काश इस बार उम्मीद हथेलियों में ठहर जाए, रेत की खजलत ना अपनाए। बंद आंखों के पर्दे पर मासी की कोई याद रोशन हुई। अली कह रहा था अगले माह मेहरबानों का कन्वोकेशन है। 5 साल कबल शाह उस्मान नाश्ते के टेबल पर चाय की चुस्की लेते इससे मुखातिब थे। टोस्ट पर मक्खन लगाते वो जवाबन मुस्कुराया कि अच्छी बात है। उनके ख़ानदान की पहली लड़की थी वो जो जामिया से डिग्री ले रही थी। बाबा और अली चाचा का बस नहीं चल रहा था कि इस खबर को अखबार में छपवाएं, उसके पोस्टर लगवाएं। ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया है उसका। कप नीचे रखते ज़रा गहरी नज़रों से बेटे को देखा। गुड। अब वो मक्खन लगे टोस्ट पर ऑमलेट रख रहा था। बाप के ख़ानदान से उसकी अदम दिलचस्पी असली थी। मैंने सोचा है मास्टर्स वो यहाँ से करेगी। तुम्हारी माँ की कितनी चाह थी कि वो अच्छा पढ़ लिख जाए। अच्छा सोचा है आपने। 2 टोस्ट के दरमियान दबा ऑमलेट सैंडविच की तरह उठाया। यहाँ से मुराद मेरा ये घर है। अब कहने वाला चबाना रोक कर बाप को देखा। उनके सुनहरे फ्रेम के चश्मे के पीछे मौजूद गहरी झुर्रियों ज़्यादा आँखों में कुछ गैर मामूली था। आप हफ्ते में 4 दिन गांव गुजारते हैं। यहाँ भी घर थोड़ी बैठते हैं। फिर मैं भी घर होता हूँ। इतनी कंजर्वेटिव फैमिली है आपकी, अकेली कैसे रहेगी वो? उसे उनके कदामत पसंद ख़ानदान के हर मुकम्मल एतराज़ का ख्याल आया। मनोवर बेगम की उसे हर वक्त ही कोई ना कोई इल्ज़ाम देने को तैयार आंखें झुरझुरी सी महसूस हुई। अकेली क्यों, तुम हो ना, तुम्हारे साथ रहेगी खैर से। मेरे? 1 मिनट बाबा। अब के उनके इरादे भापते सैंडविच वापस प्लेट में रखा। यह मामला संजीदा था। 29 के हो रहे हो इस साल। 6 साल हो गए हैं तुम्हारी माँ को गए हुए। इसके बाद ये घर मुझे घर लगना बंद हो गया है। उन्होंने बात घुमाकर तर्क दी। उनका बेटा जितना लापरवाह था उतना ही जहीन था। तवज्जो से सुने तो लम्हा लगता था समझने में। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी लगती है वो कुछ न बोला तो उन्होंने बात जारी रखी। बेटी लगती है तो लाजमी मेरी बहन बनी। आप क्यों बीवी बनाने का सोच रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। कुछ देर कर कानों को हाथ लगाया। एक आध बार उसके कानों में बाप का इरादा इधर उधर से पड़ा था जिसे वो झटक गया था। उसे बाप का माजी नहीं दोहराना था। लॉजिक रखो तुम अपने अपने पास। बहन वाली बात पर और उसके अंदाज पर वो भड़क गए थे। वो उनकी बात मजाक में उड़ाना चाह रहा था। फिर तुम्हारी माँ को भी कितनी अजीज़ थी मेहरबा। आप तो सीधा इमोशनल ब्लैकमेल ही करने में उतर आते हैं। यार बाबा, मुझे नहीं बनाना ना आपके ख़ानदान को अपनी ससुराल। सीधी बात थी, उसने सीधी ही रखी। उसे मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं चाहिए थे। फिर किस ख़ानदान को बनाना है बता दो मुझे, मैं कल ही जाकर बात कर आता हूँ। उन्हें अगर रेत के ज़र्रे बराबर भी शुबा होता कि उसकी कहीं और दिलचस्पी है तो वो कभी ये जिक्र ना करते। फ़िलहाल तो किसी को नहीं। उन्हें इसी जवाब की तवक्को थी। मैंने 26 साल की उम्र में शादी की। ओहो, आपने 16 साल की उम्र में शादी की थी? बिल्कुल ऐसे ही, दादा साहब के प्रेशराइज़ करने पर, क्योंकि इस वक्त आपको किसी और से नहीं करनी थी।
پھر آپ کو کوئی اور مل گئی اور اس سب کا نتیجہ ہم سبھی نے بھگتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر ان کے بیٹے نے ایسی دلیل دی تھی کہ وہ چپ رہ گئے۔ اولاد آئینہ بن جائے تو اس میں نظر آتا ہے اپنا عکس چپ لگا ہی دیتا ہے۔ علی چاچا کی بیٹی کا ذکر اس نسبت سے ان کے درمیان دوبارہ نہیں ہوا۔ چند ماہ بعد بابا ایک صبح اٹھے ہی نہیں اور ان کے بعد اسے بھی وہ گھر لگنا بند ہو گیا۔ اس نے گھر چھوڑ دیا، بابا کے خاندان کو بھی، جب تک شاہ علی چند ماہ بعد اس کی ہر لاتعلقی اور گریز کو خاطر میں نہ لاتے واپس اس کی زندگی میں محبت اور مان بھرے دھوس سے نہ آ گھسے تھے۔ انہوں نے کبھی اسے رشتہ یا خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ان کی ان 3 سالوں میں بس یہی کوشش رہی تھی کہ کسی طرح رہبر کو خود سے جوڑے رکھیں۔ اس دوران اس کی ملاقات انکا شاہ نواز سے ہو گئی۔ کچھ عرصے ملتے رہنے کے بعد ہی دل نے فیصلہ دے دیا تھا کہ اسے اب اگر کوئی کبھی گھر لگنا تھا تو وہ اسی عورت کے ساتھ لگتا۔ 2 سال قبل شاہ علی کی گمشدگی نے پھر ان کے خاندان کو اس کی زندگی میں لا کھڑا کیا تھا، اور اب پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح مہرزاد اپنی بہن کو لے کر پریشان تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کس طرح علی چاچا کو واپس لے آئے، ان کے بچوں کو ان کی ضرورت تھی۔ وہ کب تک اور کس حد تک یہ ذمہ داری اٹھا سکتا تھا؟ بند آنکھوں کے پیچھے خیالات کے بھنور پڑ رہے تھے۔ وہ چھوٹا سا کاغذ ویسے ہی ٹیبل پر دھرا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں گزین ہر شے سے بے خبر پانی ابلنے کا منتظر کیتلی کے ساتھ رکھے اس پیپر ماشی کے مجسمے کو تک رہا تھا۔ ایک مسکراتا مگر زخمی چہرہ، جسے دیکھتے مجسمہ شاز کا خیال خود بخود ذہن پر وارد ہوا۔ وہ لڑکی زینہ، وہ پہلی ملاقات میں اسے کتنی پر اعتماد لگی تھی، اس کی شکایت اپنے بھائی کو لگانے کو تیار۔ پھر اس نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا، ایک مختلف شخصیت کے طور پر بچتی بچاتی سی۔ وہاں اس کے اعتماد کے چہرے پر اس نے اس مجسمے کی طرح بہت سی دراڑیں دیکھی تھی۔ وہ چند لوگوں کے گرد پر اعتماد رہتی تھی، جیسے رہبر عثمان، انکا شاہ نواز۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا، جاننے کا تجسس بھی نہیں تھا، پر خود کو اس کے متعلق سوچنے پر وہ روک بھی نہیں سکتا تھا۔ انکا، آپ سینیٹر صاحب سے مل لیں، کافی تعریف کر رہے تھے وہ آپ کی اسپیچ کی۔ منتظمین میں سے ایک کلیگ نے چند لوگوں سے بات کرتے ہوئے اسے پکارا تو پیچھے مڑتے ہوئے ایک لمحے کو وقت جامد ہوا۔ فائز کے ساتھ کھڑے 2 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی تھے جسے بی بی کے خاندان کو اس نے بچپن سے ووٹ ڈالتے دیکھا تھا۔ ہاف وائٹ سلوار سوٹ میں، بڑی داڑھی، روایتی مونچھیں جن میں اب سیاہی کم ہی رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی حوالہ وہ یاد کرتی تو دنیا داری نبھانا 2 بھر ہو جاتا۔ السلام علیکم، شکریہ سومرو صاحب۔ چہرے پر لمحے بھر کو ایک سایہ سا منڈلایا، جسے اگلی ساتھ رسمی سی مسکان سے بدل دیا گیا۔ شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، تعریف آپ کا حق تھا۔ وہ بہت خوشی سے ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے۔ خوشی نہ جانے کس بات کی تھی؟ غالباً کوئی ادارہ چلاتی ہیں آپ؟ اگلا سوال، اگلا تجسس۔ جی، فائز انہیں بات کرتا چھوڑ جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ وکالت، پھر ایک لفظی جواب۔ وہ اس گفتگو کو کھینچنے کی متمل نہیں ہو سکتی تھی۔ خوب، اتنی اچھی مقرر ہے آپ، کبھی سوچا نہیں کہ اسمبلی کے فلور پر طبع ازمائی کی جائے۔ اب وہ اسے سیاست کی دعوت دے رہے تھے۔ انکا کی تشویش ذرا کم ہوئی۔ وہ بس پارٹی کی طرف سے دعوت دے رہے تھے۔ ہاں، انہیں اور کیا کام ہو سکتا تھا اسے؟ میں سیاست نہیں کرتی، قطعی سے جملہ۔ پڑھے لکھے لوگ اسے برا سمجھیں گے تو پھر اس میں ہم جیسوں کی بہتیات پر آپ کی شکایت نہیں بنتی۔ اس کی قطعیت بری نہیں لگی تھی انہیں، بلکہ جیسے وہ اس سے اسی کی امید کیے بیٹھے تھے۔ سیاست کو برا تو نہیں کہا میں نے، بس یہ کہ میں نہیں کرتی، کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ ہنسی تھی کہ بالکل میں آپ کے اصرار کا ہی انتظار کر رہی تھی اب تک۔ تعلق کہاں سے ہے آپ کا؟ وہ موضوع بدل گئے تھے۔ انداز دلچسپی لیے کچھ کھوج لگانے جیسا تھا۔ اچانک ہی ان کے اپنے چہرے کا طواف کرتی نظروں نے جھٹکایا تھا۔ کیا ان کی آنکھوں میں پہچان کی رمق تھی؟ وہ اسے نہیں جانتے تھے، پر وہ مماثل نقوص وہ واقف رہے تھے۔ کیا دہائیوں بعد یاد تھے انہیں وہ اب بھی؟ یہیں پاکستان سے؟ معذرت، مجھے جانا ہے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا سینیٹر صاحب۔ گفتگو پھر اپنی جات کی سمت مڑتا دیکھ کر وہ معذرت کرتی ہٹ گئی۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر وہ ایسے رسک نہیں لے سکتی تھی۔
ارباب سومرو کی نظریں اس کے تعاقب خارجی دروازے سے اوجھل ہو جانے تک کیا تھا۔ یہ کیا تعارف تھا کہ پاکستان سے تعلق ہے؟ یا تو وہ بہت ہی الوطن تھی یا پھر کچھ چھپانا چاہ رہی تھی۔ دوسری بات کے امکان زیادہ تھے۔ کینٹین کی معمول کی گیمی میں زینا ہم جماعتوں کے گروپ کے ساتھ ایک ٹیبل کے گرد موجود تھی۔ توجہ میز پر دھرے فارم کی جانب تھی اور میں سوچ رہی تھی ماموں کو یہاں کھانا کھلانے لاؤں۔ یہاں کا ماحول دیکھا ہے؟ کیوں؟ یہاں کے ماحول کو کیا ہوا؟ سمیر کے بیان پر بنا قلم روکے سوال کیا۔ سمیر کے ماموں اسی یونیورسٹی کے طالب علم رہ چکے تھے اور بقول اس کے کینٹین کے کھانے اب تک یاد کرتے تھے۔ یہ اسموکنگ؟ نخوت سے ہاتھ اس کے عقب میں موجود ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ پبلک پلیسز پر اسموکنگ کون سی نئی بات ہے؟ وہ نہیں سمجھی۔ ہاں پر یہ لڑکیاں کر رہی ہیں تو؟ اب کے سر اٹھا کر قلم روک کر سمیر کو دیکھا۔ تو یہ کیا فیمنزم ہے تمہارا؟ اگر لڑکے کریں تو بری بات ہے، لڑکیاں کریں تو آزادی ہے۔ کچھ نہ کہو کیونکہ وہ لڑکیاں ہیں۔ ایک تو کے بدلے عرصہ دراز سے جمع کی گئی ہوئی آرا اس کی جانب سے اچھالی گئی۔ مجھے مسئلہ اسموکنگ سے ہے، اسموکرز کے جینس سے نہیں، اور میری اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سگریٹ پینا آپ کے اپنے ساتھ ان لوگوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو جو یہ نہیں کرتے۔ آپ کی صحت آپ کی اپنی چوائس ہے، پر دوسروں کو اسموکنگ کے ذریعے نقصان پہنچانا غلط ہے اور اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے یہ ایک بری عادت ہے، ریگارڈلیس آف اسموکر جینڈر۔ قلم رکھتے جبڑے بھیجتے اس نے بہت تفصیل سے جواب دیتے ہر احترام محفوظ خاطر میں رکھنے کی اپنی سی کوشش کی۔ ایک تو آج کل یوں بھی ماحول بوجھل سا تھا، ایک فیصلے کا بھاری پن طبیعت پر طاری تھا، اور میرا فیمنزم جیسا بھی ہے کم از کم اتنا دوگلا نہیں ہے کہ ایک غلط عادت کے لیے ایک جنس کو اتنی رعایت دوں کہ اسے کول سمجھوں اور دوسرے کو وہی عادت اپنانے پر پبلک پلیسز کا ماحول خراب کرنے کا الزام دوں۔ سر نکل جائیں گے، مجھے یہ فارم بھی سائن کروانا ہے۔ وہ بات مکمل کرتے اٹھ گئی، سمیر کی کوئی دفاعی دلیل سنے بنا۔ بات بحث کی نہیں تھی، ان لوگوں کی آپ کے متعلق پرسن خیالات کی تھی جنہیں آپ دوست کہتے ہیں۔ زینا گزین اپنے کام سے اس سے ملنے آیا تھا، پر اس کی بیچے جبڑے کے ساتھ کی جانے والی تقریر سن کر رک گیا، اور اب اسے جاتا دیکھ اپنا مدعا یاد آیا۔ اسے بات کرتے دیکھ نہ جانے کہاں پر اسے اپنے باس کی جھلک نظر آئی۔ جی، اعصاب ٹھنڈے کرتے وہ رک گئی۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ؟ شکر ہے، ہمارا کونسل اس جمعے کو ملک کے انوائرمنٹل کرائسس پر ایک سرکل ارینج کر رہا ہے۔ تمہاری فیلڈ بھی ہے یہ، اینڈ اس کے علاوہ بھی تم اس کام سے کافی عرصے سے جڑی ہوئی ہو۔ میں کونسل کی طرف سے تمہیں اس موضوع پر بولنے کی دعوت دے رہا ہوں، امید ہے تم آؤ گی۔ وہ مختصر ترین تمہید کے بعد موضوع پر آیا۔ پتہ نہیں، پبلک اسپیکنگ، وہ ذرا جھجکی، وہ اب بھی بہت پر اعتماد نہیں تھی۔ 6 سے زیادہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں تو وہ اسے حبس زدہ سا کمرہ عدالت یاد آ جاتا تھا۔ بات کرنا، حلفیہ بیان دینا محسوس ہوتا، خود کو دیکھتے لوگ اعتراض اور الزام کا نیا رخ سوچنے لگتے۔ گروپ ڈسکشن سمجھ کر آنا، 30-40 لوگ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تم ہاسٹل شفٹ ہو رہی ہو؟ کہتے کہتے اس کی نظر اس کے رجسٹر سے جھلکتے ہاسٹل فارم پر پڑی جس پر زینا کا نام بہت واضح لکھا ہوا تھا۔ میں آ جاؤں گی، سر اٹھ جائیں گے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اس تکلیف دہ موضوع سے نجات اسے حامی بننے کی صورت ہی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، وہ پیٹھ موڑ چکی لڑکی کو کہتا اپنی دوستوں کی طرف مڑ گیا۔ دوپہر 12 بجے قریب رمضان کے سبب ویران پڑی اس فوڈ اسٹریٹ کے ایک خالی پڑے ریسٹورینٹ کے کونے والی ٹیبل پر 2 لوگ آمنے سامنے براجمان تھے۔ ان میں سے ایک رہبر عثمان تھا جو بہت غور سے اس سپاٹ تاثرات کے ساتھ 80 کے دہائی میں نشر ہونے والے خبر نامے سے انداز میں دوسرے شخص کو کچھ کہتے سن رہا تھا، امید گم کرتے لفظ، مایوسی میں ڈبوتے جملے۔ یہ کچھ جگہ ہیں جہاں بارڈر پر بند ہونے کے بعد تورے خم کے اس طرف ریڈ ہوئی ہے، پر قبل از وقت اطلاع کے سبب یہ جگہیں خالی کر دی گئی تھیں۔ 2 جگہ چند نوعمر لڑکے اور ایک عورت ملی ہے، پر مطلوبہ شخصیت کی پروفائل سے کوئی میچ نہیں کرتا۔ فون پر کھلے اس نقشے پر سرخ نشانات کی طرف اشارہ کرتے وہ کہہ رہا تھا، ماسک کے ساتھ سیاہ شیشوں کی اینک، چہرہ چھپانے کی ایک دانستہ کوشش۔ آواز اور کٹ کاٹ سے وہ رہبر کا ہم عمر لگتا تھا۔
امکان ابھی یہی ہے کہ وہاں نئی حکومت کے بعد انہیں واپس یہیں لایا گیا ہوگا۔ اگر روانی سے کہتے وہ ایک لمحے کو رکا، لہجے کے مشینی پن کو دبایا۔ وہ اچھے معصوم وقتوں کے پرانے دوست تھے۔ اگر وہ اب بھی حیات ہیں تو ٹھہر کر جملہ مکمل کیا، موبائل ٹیبل سے اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ بہرحال میں تلاش جاری رکھوں گا، خیال رکھنا۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ شخص الوداعی انداز میں کہتا جا چکا تھا۔ اب وہاں صرف رہبر تھا اور پیچھے شیشے کے پار فیملی ہال میں پوچھا لگاتا ایک بہرا۔ وہ پچھلے 2 سال سے شاہ علی کو بہت خاموشی سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر بار امید باندھ کر ٹوٹ کر بنتی تھی۔ شمال کی سرحد پر جب سے حکومت بدلی تھی، مسائل مزید پیچیدہ ہو گئے تھے۔ امیدیں کسی بھی دم بجھتی لوسی ہو گئی تھی۔ بے اختیاری میں جیب سے فون نکالتے ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے مہرزاد کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ وہ سلام کر رہا تھا۔ اس وقت اسے یاد دہانی چاہیے تھی کہ ہر امید کے اختتام کے بعد بھی اسے یہ کوشش کیوں جاری رکھنی تھی، کس کے لیے رکھنی تھی۔ کیسے ہیں بھائی؟ کینٹین کے ہنگامے سے دور وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک، تم کیسے ہو؟ کہاں ہو؟ یاسیت آواز سے جھلکی تھی۔ ٹھیک ہوں، چند دن پہلے ملتان آیا ہوں۔ یہاں کب آ رہے ہو؟ ابھی تو سیمسٹر شروع ہوا ہے، کوشش کرتا ہوں چند دنوں تک آ۔ وہ حیران ہوتے جواب دے رہا تھا۔ پچھلے 2 سال میں رہبر نے کبھی اسے خود سے آنے کا نہیں کہا تھا اور نہ ہی بلایا تھا۔ آج کچھ الگ تھا بھائی کی آواز میں۔ نہیں، تم پڑھو ابھی، چھٹیوں میں چکر لگا جاتے۔ نظر اب ٹیبل پر وہیں جمی تھی جہاں قاسم فون رکھے نقشے کے ذریعے ان کی مایوس کن خبروں کی باریکی سمجھا رہا تھا۔ 10-15 دن ہی تھے بمشکل۔ آدھے بڑے ماما کی طرف گزر گئے، باقی کے گھر۔ ویکینڈ پر کوشش کرتا ہوں۔ وہ وجاہت دیتے شرمندہ ہوا۔ اسے ہو آنا چاہیے تھا رہبر کے پاس بھی۔ بھائی، چند لمحوں کی خاموشی مہرزاد کی پکار نے توڑی۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں، کیوں؟ سنبھلتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کے خط زبردستی کھینچے، آواز کی تازگی بحال کی۔ نہیں، پتہ نہیں، آپ کی آواز، شاید میرا وہم ہو۔ آپ بھی اکیلے رہتے بوجھل ہو گئے ہیں بالکل۔ کبھی کبھی بندہ چکر بھی لگا لیتا ہے گھر، وہاں نہیں تو ملتان آ جائے میرے پاس۔ سر جھٹکتے پر پرانا خیال جھٹکا، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ آؤں گا کچھ دنوں تک۔ وہ ایسی باتوں پر عام طور پر یہ کہتا تھا کہ میں اکیلی کہاں ہوں یا اپنے گھر پر ہی ہوں، پر آج اٹھ کر جانے والے شخص نے امید پر ایسی ضرب لگائی تھی کہ وہ مہرزاد کو اس کی منشا کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا۔ واقعی آپ گھر مطلب حویلی آئیں گے؟ خوش ہونے سے پہلے وہ بے یقین ہوا۔ تصدیق چاہیے؟ نہیں، ملتان تمہارے پاس؟ تصدیق ہی؟ میں انتظار کروں گا، بلکہ ابھی سے کرنے لگا ہوں۔ آپ آخری بار کب آئے تھے یہاں؟ مہرزاد کی خوشی سے پر آواز سن کر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، اسے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا تھی۔ یہ خوشی، یہ مسکراہٹ امید پر ہی تو زندہ تھی۔ جھروکے کے رنگ برنگے شیشوں سے ہوتی دن کی روشنی اس کی سیاہ اوڑھنی پر قصو قزح کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ مسیری سے ٹیک لگائے وہ سامنے موجود لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہی تھی، جسے حالات سے فرار ہونے کو اٹھا تو لیا تھا، پر 1 گھنٹے سے وہاں موجود الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ نیا کوئی ایک حرف تک وہ نہیں لکھ پائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان کی ساری ڈورے گھنٹہ بھر پہلے تائی صاحب کے لباس عروسی اور زیورات پر اس سوٹ کیس سے بندی تھی جو واپس بھجوا چکی تھی۔ مہران کل بعد نماز جمعہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور 1 ہفتے تک رخصتی اور ولیمہ۔ باپ کے بعد یہاں اس بات کی اہمیت نہیں رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کی بیٹی کی زندگی کے اتنے بڑے معاملے پر کیا مرضی تھی؟ دوسروں کے لیے بھلے ہی نہ ہو، پر اس کے لیے تو اپنی مرضی کی اہمیت تھی۔ تبھی اس نے اس زبردستی کی تقریب پر بندے بندھائی کو آئے ہر سامان میں لپیٹ کر اپنا انکار بھجوا دیا تھا۔ وہ بدمزگی سے بچنے کے لیے نوکری کو باپ کی واپسی پر ٹالتی آ رہی تھی، پر شادی وہ کسی بدمزی کے ڈر کے تابع اس قدر مستقل اور اہم فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پیغام بھجوایا ہے فریدہ کے ساتھ تم نے اماں صاحب کو؟ تم بنا دستک میرے کھلے دروازے کی دہلیز کے اندر کھڑے خود سے سوال کرتے مہران کو دیکھتے وہ چادر سر پر جماتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سے پہلے ماں سوائے بابا اور مہرزاد کے حویلی کی کسی مرد کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے کمرے میں داخل ہونے کی۔ نانی ماں کہا کرتی تھی، باپ کے بعد اولاد تک سے اتار دی جاتی ہے،
اس نے ان 2 سال میں ہر قدم پہ یہ محسوس کیا تھا، لیکن آج تو تخت سے اتارنے کے بعد جو زمین میسر تھی وہ بھی قدموں تلے محسوس نہیں ہوئی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ۔ وہ قدم چلتا عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ سیاہ سلوار قمیض میں ملبوس بادشاہوں سا غضب عارضی خدا سا جلال لیے۔ انکار بھجوایا ہے میں نے، صاف اور واضح۔ ماں کے سکھائے شرم و لحاظ رکھ رکھاؤ کے ساتھ اس کے پاس باپ کا دیا اعتماد بھی تھا۔ وہ نظریں ملائے بات کرنے سے نہیں کتراتی تھی۔ گدی پر میں بیٹھتا ہوں، اس علاقے اور حویلی کے فیصلے کرنے والا بھی میں ہوں۔ وہ جتا رہا تھا اپنا مرتبہ، شاید اس کی حیثیت۔ میں نہ تمہاری کھیتوں پر کام کرنے والا کوئی مزارہ ہوں اور نہ کوئی خاندانی مرید۔ شاہ علی کی بیٹی ہوں میں، اس گھر کی برابر کی فرد ہوں۔ تمہارا کوئی فیصلہ مجھ پر لاگو نہیں ہوتا۔ جاؤ اور آئندہ بنا اجازت یہاں آنے کی بدتمیزی مت کرنا۔ ہاتھ سے دروازے کی سمت اشارہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ مقابل پر مزید پتھر جائے گا۔ بچپن سے ہی تائی صاحب نے اس عمل کو یقینی بنایا تھا کہ مہران کی کوئی بات ٹالی نہیں جائے۔ اسے دروازہ دکھائی جانے کی عادت نہ تھی، پر خلاف عادت بات پر وہ غیر متوقع سا ہنس دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اچانک احساس ہوا کہ وہ یہاں صرف سوال کرنے نہیں آیا تھا۔ یہاں دوبارہ کیوں آؤں گا میں، جبکہ تم نے اب یہاں سے رہنا ہی نہیں؟ جتا کر کہتا وہ اس کی کلائی ایک جست میں تھامے باہر کو بڑھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا مہران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پورا احتجاج کرتے کہیں نہ کہیں وہ اب بھی بے یقین تھی کہ اس کے اپنے گھر میں اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ دوسری منزل کے اونچی ستونوں پر کھڑے برآمدے میں سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر اس کے پیچھے ننگے پاؤں گھسیٹتی وہ ہر طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر چکی تھی۔ مہران کا رخ نچلی منزل کی طرف جاتے جینے کی سمت تھا، جہاں تائی صاحب اور اس کے کمرے تھے۔ دل بھی گر کر پیروں میں کہیں لپٹا گھسیٹا جا رہا تھا۔ اماں کے پاس، تاکہ وہ تمہیں تمہارے واپس بھجوائے سامان سے کل کے بجائے آج ہونے والے نکاح کے لیے تیار کروائیں۔ بنا قدم روکے جواب دیا گیا۔ کیا کر رہے ہو مہران، یہ کیا طریقہ ہے؟ فرمان ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے نکلتا مہران کے سامنے سوال کرتا آیا۔ سمرین نے اسے دوپہر کی نیند سے یہ بتانے کے لیے جگایا تھا کہ اس نے مہران کو غصے میں مہربانوں کے کمرے کے سمت جاتے دیکھا ہے۔ مہران کے قدم بالآخر رکے۔ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا درمیان میں آنے کو، ہٹے سامنے سے۔ ناگواری سے بازو بڑھا کر فرمان کو راستے سے ہٹانا چاہا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اس دن کی ہاتھا پائی کے بعد دونوں کی بات چیت بند ہوئے۔ بہن ہے میری، گھر کی بیٹی ہے، بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کوئی؟ یہ ہماری روایت نہیں، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ وہ سامنے سے ہٹتا ہوا مہربانوں اور مہران کے درمیان کھڑا ہوا، سختی سے جھٹکا دے کر اس کی کلائی آزاد کروائی۔ بھائی کو سرزنش کی۔ منگ ہے یہ میری، دہاڑ سے کہا۔ تب بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ متانت سے سمجھانا چاہا، یہ وقت نہیں تھا۔ یہ جتانے کا کہ اس کے ہر دعوے کے واحد بنیاد کتنی کھوکھلی ہے۔ مہر اپنے کمرے کی دہلیز کے سہارے کھڑی حلیمہ نے کانپتی آواز میں بیٹی کو پکارا۔ وہ ظہر پڑھ کر سونے لیٹی تھی۔ نیند ان بھیانک آوازوں نے توڑی تھی اور گھر کے تحفظ کا مان سامنے کے اس منظر نے۔ وہ نہ جانے کن قدموں سے چلتی بیٹی تک آئی تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ میں بات کر رہی ہوں امی، آپ پریشان مت ہوں۔ ماں کا چہرہ دیکھتے اذیت پریشانی سوا ہوئی۔ ان کا چہرہ ہاتھ میں دبی چادر سے پوچھتی حوصلہ دیا، ہمت مستمع کی۔ دل اندر ہی اندر کہیں اس سب میں ماں کے کمزور اعصاب کے جواب دے دینے سے خوف سے کانپا۔ میں صرف تمہاری چچا زاد ہوں اور کچھ نہیں۔ میں انکار کر چکی ہوں۔ تمہاری تسلی کے لیے پھر دہراتی ہوں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ تم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یہی جواب میں نکاح خواہ کے سامنے بھی دہراؤں گی۔ ماں کو خود سے لگاتے وہ ٹھنڈی یک آواز میں گرائی۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ اس کے؟ ایسے بات کرتی ہیں حویلی کی بیٹیاں، اتنی منہ زور باغی، یہ روایت کے خلاف نہیں ہے؟ ہاتھ سے مہربانوں کی طرف اشارہ کرتے فرمان سے سوال کیا۔ نکاح نہ عورت کی مرضی کے بنا ہوتا ہے اور نہ ولی کی غیر موجودگی میں۔ سو ختم کرو یہ تماشا۔ چلے امی، آپ کی بیوی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ فرمان کے جواب سے پہلے وہ حتمی سے بات کرتی حلیمہ کو لیے مڑ گئی۔ پہلے کون سی شادیوں میں یہاں عورتوں کی مرضی پوچھی گئی ہے؟ اپنی پشت پر اس نے مہران کا حقیقت جتاتا سوال سنا۔ چاہے حویلیوں میں رہے یا جھوپڑوں میں، اس علاقے کے عورتوں نے عورت ہی رہنا تھا اور عورت ہی مرنا تھا۔ اور رہا ولی، تو بلوا لیا ہے تمہارے ولی کو میں نے ملتان سے۔ اس بات پر وہ بند مٹھیوں میں دبایا ہر ضبط کھوتی پڑتی۔
میرے بھائی کو ان سب تماشوں سے دور رکھو، وہ وہاں پڑھنے گیا ہے۔ آواز اتنی اونچی تھی جتنی اونچی حویلی کی دیواروں نے صدیوں سے اس سنکی نہیں سنی تھی۔ پڑھتا رہے، آدھے گھنٹے کی ہی بات ہے۔ وہ مشتعل ہوتے ہوتے پھر مسکرایا، 2 قدم ہاتھ سینے پر باندھے آگے آیا۔ امی چلیں، مجھے مہرزاد کو یہاں آنے سے منع بھی کرنا ہے۔ وہ پھر ماں سے مخاطب ہوتی پلٹی۔ اب تماشا بین بڑھ رہے تھے۔ ملازم راہداریوں کے کونوں ستونوں کی اور سے جھانک رہے تھے، آنکھیں پھیلائے حیرت سے، کھلے منہ پر ہاتھ رکھے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کے آسرے یہ بہادری دکھائی جا رہی ہے مجھے؟ ایک جست میں مہربانوں کے سامنے آتے اس کی کوہنی تھامتے اس کا چہرہ اپنے برابر کیا۔ دوسرے بازو کی گرفت میں اس کی ماں اپنے ہی گھر میں بیٹی کی لیے تحفظ کا ایسا فقدان دیکھ کر لڑکھڑائی۔ مہران، فروان پھر درمیان میں آیا۔ بانوں سے نظریں ملائے بنا اس کا ہاتھ چھڑایا۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی۔ گھر کی بیٹیوں کو وابستگیوں کا تانا دیا جا رہا تھا۔ مہران کو گڈی پر بٹھایا اور مختار بنایا جانا آج فرمان کو اپنے ساتھ ہوئے نا انصافی سے ہٹ کر غلط لگا۔ شاہ عثمان جیسی ہستی کی جگہ کسے بٹھایا دیا گیا تھا جسے نہ رشتوں کا پاس تھا اور نہ ہی عورت کی تقدس کا۔ اس کی جگہ نہ گدی پر ہے، نہ حویلی یا گاؤں میں، اور نہ ہی تمہاری زندگی میں۔ وہ کبھی نہیں آئے گا، قبول کر لو اس بات کو۔ ہاتھ باندھے شاہ مہران اونچی آواز میں مہربانوں کو باور کروا رہا تھا یا خود کو یقین دلا رہا تھا، یہ طے کرنا دشوار تھا۔ کون نہیں آئے گا؟ وہ کڑوا سا ہنستی۔ مہران اور اس کی اپنی حیثیت کو لے کر رہبر عثمان سے عدم تحفظ ہنسی کے سر ماتمی تھے۔ غصہ باپ اور تایا پر آیا جن کے ایک اعلانیہ ارادے نے آج ان کے بعد اسے درد دیتی نسبتوں کے تانوں کے زد میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ نفرت اس شخص سے جاگی جس سے تعلق محض لا تعلقی تھا۔ میں تمہیں کسی کے مقابلے انکار نہیں کر رہی ہوں، میں تمہاری شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کی ناقابل برداشت صفحات اور خامیوں کی وجہ سے انکار کر رہی ہوں جس کا کسی اور کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ اس جاگیردار کی آنکھوں میں دیکھتے ادا کیا۔ جو بچا کچا لحاظ تھا وہ بھی آج تمام ہوا۔ یہ سچ بھی تھا، اگر مہران میں انگنت شخصی خامیاں نہ ہوتی تو وہ سوچتی اس کے بارے میں لا حاصل کے پیچھے بھاگنا اس کی عزت نفس کبھی گوارا نہ کرتی۔ اگر شاہ میر ان کا اس قدر حقیقت پسندی پر مبنی جملے پر تیز میں بانوں پر اٹھتا ہاتھ عقب میں پھرتی سے سیڑھیاں چڑھتے مہرزاد کی زمین ہلاتی آواز نے روکا۔ وہ مہران کے یوں جلد بلانے پر کسی انہونی کے خوف کے تحت بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے دوڑ آیا تھا۔ حویلی کے اندرونی دہلیز پر قدم رکھتے اسے وہ انہونی دوسری منزل پر سالم کھڑی نظر آئی تھی۔ میں نے ساری زندگی تمہاری عزت کی بھائی کہا اور تم میری بہن پر ہاتھ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہاں؟ وہ اگلے لمحے بہن کو اوٹ میں کرتے مہران کا گریبان تھام چکا تھا۔ اس کے باپ نے جس بیٹی کا خیال مقدس صوفے سا رکھا تھا، جسے وہ ماں بس کہتا نہیں تھا، آج اس حویلی کے مکین ان کی غیر موجودگی میں اس سے یہ برتاؤ کر رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو لڑکے؟ بھائی کا گریبان چھوڑو، حلیمہ سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ منور جو نیچے کھڑی دور سے تماشا بین بنی ہوئی تھی، بیٹے کا گریبان مہرزاد کے ہاتھ میں دیکھتے چلاتی ہوئی گھٹنوں کا ہر درد بھلائے زینے طے کرنے لگی۔ جا رہا ہوں میں۔ ایک جھٹکے سے گریبان چھوڑا۔ بانو، امی چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے اب۔ اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں ہم؟ مہربانوں نے احتجاج کرنا چاہا۔ نہیں ہے یہ ہمارا گھر، بابا کی غیر موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی ماں اور بہن کو لے کر اعتبار نہیں رہا ان لوگوں پر۔ ماں کے کندھے کے گرد ایک ہاتھ پھیلائے دوسرے سے بہن کا ہاتھ تھامے اس نے ایک آخری نظر اپنے خاندان کے افراد پر ڈالی۔ مہران کچھ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، فرمان اسے روکے کھڑا تھا۔ اسے آوازیں آ رہی تھیں اپنے عقب سے، پر پھر بھی سب پس منظر میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر بھاری خاموشی طاری تھی۔ لاؤنج میں جینا 2 سیٹر کے کونے پر ٹکی گود میں رکھی دال چاول کی پلیٹ کو گھور زیادہ ہی رہی تھی اور کھانا کم رہی تھی۔ ہاسٹل کی بات آنے سے کرنی تھی، پھر بھائی سے بھی انہیں مطمئن کرنا تھا، اور اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ جھوٹ بولنے میں کس قدر کوری ہے، اور جن سے بولنا تھا وہ کتنے غیر معمولی اور کس حد تک زیرک
सिंगल सोफे पर पैर उठाए बैठी अनका एक हाथ में प्लेट थामे दूसरे से निवाला बनाते एक नज़र बाकी दो नफूसों पर भी हर 2 घड़ी पर डाल रही थी। गजीन रहबर की भिजवाई कैसे मुतालिक USB देते वक्त उसके से हॉस्टल छोड़कर ऑफिस शिफ्ट होने का पूछने पर जीना के हॉस्टल आने की बात कर बैठा था। वो यही समझा था कि अनका जानती होगी, तब उसने भी यही जाहिर किया, पर जीना के इस फैसले की वजह और उससे राजदारी पर बरतना उसे उलझा गया था। वो अचानक घर क्यों छोड़ रही थी? उन दोनों से लाताल्लुक फर्श पर कुशन गोद में रखे उस पर अपनी प्लेट धरे अतबा मौजूद थी, जो सर झुकाए खाते हुए इतनी मगन थी जैसे कोई दूसरा वहाँ मौजूद ही ना हो। उन तीनों के दरमियान कांच की मेज़ थी जिस पर खाना रखा था। आखिरी निवाला बनाते अनका ने बिना किसी एक को मुखातिब होते चुप तोड़ी। साबरा आपी की कुकिंग यूँ भी बहुत अच्छी है। जीना ने मुकालमे को खींचने का फरीज़ा सर अंजाम दिया, वरना उसे आज खाने के जायके का कोई खास एहसास नहीं हुआ था। अतबा अब भी लाताल्लुक सी सर झुकाए खा रही थी। मोटी सी चुटिया टी शर्ट और ट्राउज़र में उसे साफ मुखातिब न किया जाए तो वो गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेती थी। हॉस्टल की दाल तो सुना है बहुत बदमज़ा होती है, जीना को देखते दूसरा मुस्कुराता जुमला कहा। मुस्कुराहट की ठंडक ने लम्हे भर को जीना का निवाला निकलना मुश्किल किया। कब बताना था मुझे जीना? उसके पास आने के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही। सामान बांधकर या शिफ्ट हो जाने के बाद? प्लेट टेबल पर रखते रुख मुकम्मल उसकी जानिब किया। इस बार अतबा ने भी चौंक कर सर उठाया। जीना को देखा जो उसका झटके से सर उठाने पर उसे ही देख रही थी। अनका ने उस खामोश नज़रों के तबादले को गौर से देखा। ऐसा नहीं है आनी, वहाँ लाइब्रेरी रात 9 बजे तक खुली होती है। बस पढ़ाई के लिए एक सेमेस्टर का सोच रही थी। आपसे बिना पूछे तो नहीं जाती, बस फॉर्म इतनी मुश्किल से मिलता है कि सोचा वो काम पहले। आप नाराज़ हैं? वजाहत देते देते अनका के चेहरे के नाकाबिल फ़हम तासुरात को देखते उसने सवाल किया। अपने लिए तासुरात उसने आनी के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखे थे। ये नरम मगर मायूस तासुर। नाराज़ होना चाहिए था क्या मुझे? आई एम सॉरी, मुझे आपको बताना चाहिए था। मुझे बताना ही था, बस पहले। वो सर झुका गई। आवाज़ कम होकर मिनमिनाहट में बदली। बहुत सा पानी आंखों में जमा होने लगा। घर क्यों छोड़ रही हो? उसे वजाहत नहीं वजह चाहिए थी। अतबा खामोशी से अब भी ये मुकालमा होता देख रही थी। घर क्यों छोड़ूंगी मैं? बस पढ़ाई पर फोकस के लिए कुछ अरसा। मेरी किसी बात का ये मतलब नहीं था कि मुझे आपके यहाँ रहने से कोई मसला है, और ना ही आपको मेरी वजह से ये घर छोड़ने की ज़रूरत है। ये मेरा घर नहीं है। जीना का जुमला इस बार गैर मुतवक्का शख्स ने गैर मुतवक्का जुमला कहकर काटा। अनका ने हैरत से अतबा को देखा, जो जीना के नफ़ी में सर हिलाते उसे रोकने की हर कोशिश के बावजूद अपनी बात कहते प्लेट किचन स्लैब पर रखकर कमरे में जा चुकी थी। उसने कहा है तुमसे कुछ? वो अब भी गैर यकीन थी। ऐसा उसने क्या कहा होगा जीना से कि वो घर छोड़ रही थी? कितनी मुश्किल से उसने जीना की शख्सियत से एतमाद को टुकड़ा टुकड़ा करके जोड़ा था। नहीं, वो गलत समझी है, ऐसा नहीं है। मेरा अपने रीज़न सानी। उसने अब भी बात संभालनी चाहिए। अनका उसके जुमले से गैर मुतमईन होकर उठ गई। उसे अतबा से ही पूछना चाहिए था। जीना उसके पीछे आई। वो मरकर भी नहीं चाह सकती थी कि उन दोनों में कोई चपकलिस उसकी सबब हो। क्या कहा है जीना से तुमने? वो जो राइटिंग टेबल की कुर्सी पर आ बैठी थी, अपने सर पर खड़े माँ को यूं सवाल करने पर एक लम्हा वो साकित हुई। कुर्सी से उठ खड़े होते कितने मुमासिल जुमले याद आए, कितने लहज़ों के अज़ियत ने हलक में गोला सा बनाया। अपनी मम्मी से क्या कहा है तुमने? बाप दोनों हाथ कमर पर टिकाए उससे पूछ रहा था। आंखों में उसके लिए सिर्फ इल्ज़ाम थे और आवाज़ में दोष। मैमुना से क्या कहा है तुमने? ये दूसरा मंजर था। अब शहीर की जगह सानिया खड़ी थी, जिसका लहजा सिर्फ इल्ज़ाम नहीं देता, नफरत भी जताता था। अतबा, मैं पूछ रही हूँ कुछ। साकित खड़े खुद को देखते रहने पर उसे दोबारा मुखातिब किया गया। ताबी, मैं पूछ रही हूँ कुछ। सनी क्यों रो रहा है? उस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम शायद वजूद रखने का था। उसे नहीं होना चाहिए था। जिनके लिए दुनिया में लाने वालों की ज़िंदगी में जगह ना बनती हो, उन्हें सांस लेने जैसे गुनाह नहीं करने चाहिए। वही सब जो आपको लगता है मैं कह सकती हूँ। चंद लम्हों के साकित होने के बाद जब वो गोया हुई तो हलक में अटके उस जज्बात के गोले को निकल चुकी थी। चेहरे पर अंदाजे की, दुरुस्त की और अजियत ने मिलकर एक काट
دار مسکراہٹ رقم کی۔ ادبا جانتی تھی کہ اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے۔ جو باپ کسی پابندی کی صورت دیتا تھا اور ممی کسی جسمانی زخم کے جو ملنی ہی تھی ہر وضاحت کے باوجود، تبھی وہ وضاحتیں دینا عرصہ ہوا ترک کر چکی تھی۔ وہ قبول کر لیتی تھی چاہے نہ بھی کچھ کیا ہو تب بھی۔ اتنی سی عمر میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اگلے کی آپ کے متعلق سوچ، جذبات آپ کا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا۔ چاہے ماں ہو یا باپ، ہر ایک کی زندگی میں اس سے زیادہ اہم لوگ موجود تھے، زیادہ قیمتی۔ وہ کہیں بوجھ تو کہیں احساس جرم۔ یہاں بھی وہ بس سزا کی نوعیت جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی، کیونکہ باقی سب تو اس کی زندگی میں ہر تبدیلی کے باوجود ہو ہی رہا تھا۔ لوگ بھی، ان کے رویے بھی، ان کی زندگیوں میں اس کی اہمیت بھی، ان کے ہر دعوے کے برعکس۔ انکا نے اس کی آنکھوں میں سم آلود مسکراہٹ سے جھلکتی اذیت دیکھی تو جیسے ہر چیز ہوا ہوئی۔ وہ اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ابھی کیا ہوا تھا؟ صرف ادبا تھی اور اس کی آنکھوں سے جھانکتے انکہے دکھ جو زبان پر تو کیا چہرے پر بھی نہیں لاتی تھی۔ اس کی آواز کی ہمواری بتاتی تھی کہ کٹہرے میں کھڑے ہونے کے وہ عادی تھی۔ سزاؤں کی بھی۔ وہ 2 قدم آگے آئی۔ این اس کے سامنے ادبا نے نہ سمجھی سے اس کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو دیکھا۔ 2 ہاتھوں سے تھپڑ تو نہیں مارا جا سکتا تھا، ہاں گلا گھونٹا جا سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ میری بیٹی کسی کی جان بوجھ کر دل نہیں دکھا سکتی، اپنوں کا تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی بے یقین آنکھوں میں جھانکتے اس کے منجمد قلب کو یقین کی آنچ تھی۔ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے، گالوں پر دھیرے ہاتھوں سے ادبا کے وجود کو اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے بازو میں اسے بھرے خود سے لگائے۔ آج انکا کو اپنے اندر اتنے سالوں سے موجود مسلسل ادھورے پن کی کیفیت نے آزاد کیا۔ یہ لمس، اس وجود کی گرمی جسے وہ اتنے وقت سے کسی عضو کے بنا جی رہی تھی، جو آج پھر سے جسم سے آ لگا تھا، وہ تو وہ خود تھی۔ وہ انکا کو نہیں، خود کو چھوڑ آئی تھی پیچھے۔ ادبا بھی ماں کے بازو میں اس کے سینے سے لگی شل سی کھڑی تھی۔ اسے کبھی کسی نے یوں گلے نہیں لگایا تھا، نہ دادی نے نہ باپ نے۔ مہمان خواتین رسمی سے ملتے ہوئے گلے لگا لیا کرتی تھی، اور اتنے سال وہ نہیں جانتی تھی اس عمل کا اس پر اتنا شدید اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے انکا شاہنواز ایک اجنبی تھی جسے اس نے دادی کی پیٹی میں پڑے پرانے البم میں دیکھا تھا، اور پھر ایک مرتبہ ٹی وی پر، جس کے ساتھ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رہتی آ رہی تھی، جسے سمجھنے میں جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ اجنبی ہی رہے گی۔ ماں اجنبی تھی، پر یہ لمس، یہ اجنبی نہیں تھا۔ اسے تو وہ پہچانتی تھی، اسے تو وہ کتنے سالوں تک ڈھونڈتی رہی تھی، زبردستی دادی کے گود میں گھسٹتے۔ اسے یہی احساس تو چاہیے تھا، یہ یہاں سے ملنا تھا اسے۔ وہ خوشبو اس وجود کی تھی، وہ اس کی ماں تھی جو آج اسے کہہ رہی تھی۔ اسے اس پر یقین تھا، ایسا تو اس سے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ حیرت زدہ آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، دل چیخ رہا تھا کہ وہ ماں کے کہے انکا ہر لفظ پر یقین کرتے یہیں کھڑے کھڑے آنکھیں موند لے۔ دماغ احتجاج کرنا چاہتا تھا کہ اتنی جلدی اعتبار ہر اس تکلیف سے بڑی اذیت دے گی جس کی وہ اب تک عادی تھی۔ کئی ساتیں اپنی رفتار دھیمی کرتے اس لمحے کے احترام میں دبے پاؤں گزری۔ زینہ دروازے کے چوکھٹ پر کھڑی یہ منظر نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسائل سامی ہوتے ہیں اور محبت لافانی۔ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، نظریں اب بھی ایک دوسرے میں الجھی تھیں۔ انکا شانت تھی اور ادبا مضطرب، اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں خفیف سا لرزے، اور پھر وہ آنسو پوچھتے نظریں چرائے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ انکا نے ایک نظر دروازے میں استادہ اس دوسری لڑکی کو دیکھا، چہرہ اس کا بھی بھیگا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اسے سر کے اشارے سے بلایا تو وہ بھاگتے ہوئے اس سے آ لگی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہر آنے کے بازو کے حصار میں۔ اس نے پھر معافی مانگنی چاہی۔ کہیں نہیں جا رہی تمہارا گھر یہ ہے، آ رہا ہے سمجھ؟ وہ اسے ٹوک گئی۔ دل سے کری لوگ معافی تلافی کرتے کبھی نہیں بھاگتے۔ اس کے اسبات میں ہلتے سر پر ہونٹ رکھے وہ اسے یہ تحفظ دینا چاہ رہی تھی کہ اس کی جگہ اس کی زندگی میں اتنی ہی ہے جتنی ادبا کے آنے سے پہلے تھی۔ اگر ادبا کی 9 ماہ اپنے وجود میں نشوانی نما کی تھی تو جینا اس نے
اس سے 2 گنا عرصے میں حصہ جوڑا تھا، جس سے وہ 4 سال پہلے ملی تھی۔ وہ کوئی شخصیت تو نہ تھی، وہ ایک ساکھ تھی۔ درد تھی، صدمہ تھی، اسے اس سانچے میں ڈھالتے۔ اس نے سنگ تراشی ریاضت کی تھی اور شیشہ گرسی اذیت سہی تھی۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا 5th ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں اور ویڈیو کر دیں لائک۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔